बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब है और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं, एक ऐसे निज़ाम में जीते हैं जहां हम अपने उम्मीदवारों को, अपने कैंडिडेट्स को अपनी उम्मीदों के साथ असम्बलियों में भेजते हैं और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे मसाइल के हल के लिए वहाँ बाएन उसी तरह काम करेंगे जो वादा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ दिया हुआ होता है। मगर होता क्या है? होता ये है कि हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदे असम्बलियों में जाने के बाद अव्वल तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। किसी मौत फौक पर, किसी खुशी गमी पर अगर बामने मजबूरी उनको आना भी पड़े तो वो वक्त होता है जब अगले इलेक्शन नज़दीक होते हैं। बीच का जो वक्फ़ा है, 5 साल असम्बली का टेन्योर है, 4 साल चले, 3 साल चले, ये भी पाकिस्तान की बदनसीबी मैं कहता हूँ पार्लिमानी निज़ाम की कि हम किसी भी असम्बली को आज तक मुकम्मल नहीं कर सके। जितना भी वक्त असम्बली चलती है उतने वक्त में वो जो उम्मीद होती है, जो वोटर ने वोट की सूरत में अपने मुंतखब शुदा नुमाइंदे को दी होती है, उस उम्मीद का ज़िम्मेवार कौन होता है? वो मुंतखब शुदा नुमाइंदा जो मिनिस्टर भी बन जाता है, मुशीर भी बन जाता है या किसी और बड़े ओहदे पे चला जाता है, वो उनको जो सब्ज़ बाग दिखा के जा चुका होता है उसका अंजाम क्या होता है कि जब वो वापस आता है तो फिर एक बार फिर नई तैयारी के साथ सब्ज़ बाग दिखाता है। आज का प्रोग्राम सब्ज़ बाग, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हरदिल अज़ीज़ अवामी साबिक मेंबर सूबाई असम्बली उस्मान भट्टी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो सब्ज़ बाग का तसलसल है ये क्या अभी भी जारी है या आने वाले वक्तों में हम इससे अपनी जान छुड़ा पाएंगे। जी भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। गुजारिश ये है कि सिद्दीकी साहब, आपने बहुत प्यारी बात की कि सियासतदान आता है, वोट मांगने के लिए सब्ज़ बाग दिखाता है और सब्ज़ बाग दिखाने के बाद फिर अंधेरों में छोड़कर अपने लिए सब्ज़ बाग ढूंढने चला जाता है। अरे वाह, अच्छा। गुजारिश ये है कि असल जो पब्लिक की डिमांड होती है उस वक्त पार्टी एफिलेशंस के साथ उसका एक टच होना, दूसरा पर्सनैलिटीज़ को ज़्यादा लाइक करना, तो वोट पोल कर देते हैं। हम उन कैंडिडेट्स में जो उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं उनमें से अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते। जब हम देखते हैं कि ये फ़लाँ ने भेज दिया बंदा और हम फ़लाँ को वोट दे रहे हैं तो हम आंखों से ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जब ब्लाइंड होकर कुछ काम करते हैं तो फिर हमें सब्ज़ बाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सब्ज़ कुएँ की ज़रूरत पड़ती है। वाह, तो लिहाजा अच्छा, ये कुआं सब्ज़ भी होता है? सब्ज़ जो बंदा डूब के अपने आप दो लोगों को जहाँ पर डुबो के मार दे ख्वाबों की दुनिया में, तो कुएँ बनेगा ना। कुएँ के बारे में जो अमूमी तस्वर है कि वो डार्क और स्याह होता है, ये ख्वाबों का कुआं स्याह बख्ती की भी एक निशानी है कि इसको कुएँ में धकेल दो। अगर कुआं सब्ज़ है तो फिर तो उम्मीद है। वो नहीं, वो सब्ज़ इसलिए कि वो उम्मीद के साथ ही उसमें जाके डूबते हैं। उम्मीद के साथ डूबना है तो तभी वो थोड़ा सा सब्ज़ रह जाता है, सब्ज़ रहता है। तो इसलिए मैंने उससे तशबीह दे दी उन अल्फाजों के साथ जो आपने बात की। तो गुजारिश है कि हम लोग जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक से कहते हैं कि आपके दर्द हमारे दर्द हैं, आपके गम हमारे गम हैं। उस वक्त तो यही कहा जाता है, आपके कोई मसाइल होंगे वो हमारे मसाइल होंगे, आपके लिए मैं खुशियाँ लाऊंगा, आपके लिए मैं आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा। जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं तो उनके तेवर और मिजाज बदल जाते हैं, मगर जो लोग उनकी खिदमत करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी पर यकीन रखते हैं, जो उनके साथ टच रहते हैं, उनकी खुशी गमी में हर वक्त उनके साथ अवेलेबल होते हैं, तो हम टाइम आने पे उन्हें चंद चीज़ों के पीछे उन्हें छोड़ देते हैं और हमें जो बड़ी गाड़ियाँ, जो हमारे ज़मीर ख़रीदने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंस है उस चीज़ में। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आम बंदे को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। जब वो चला जाता है तो उसके बाद फिर आमिर भाई, आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग उनमें रह जाते हैं, क्योंकि हमारा जीना मरना, ओढ़ना बिछोड़ना, सुबह शाम उनके साथ गुजरना है, अवाम के साथ होता है। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, हमारा उनका ताल्लुक जिस्म और रूह वाला होता है। मतलब जो स्ट्रीट वॉकर है, जो स्ट्रीट वर्कर है, जिसने जुड़ के रहना है, वो उनसे कभी जुदा नहीं हो सकता।
اور اس کے دکھائے ہوئے باغ کبھی جھوٹے نہیں جو منفی سبز باغ کا تصور ہے وہ نہیں ہوتے آپ کے کہنے کا مطلب. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں 97 میں جب آپ بھی الیکشن لڑ رہے تھے 98 میں تو میں بھی الیکشن لڑا تھا. اس وقت لوگوں نے اس کے بعد 2001 میں اپوزیشن بھی کی, فیصل مختار کا اربوں روپے کا مالک کے ساتھ ٹکرایا بھی صحیح. اس کے بعد عوام کو مایوس نہیں ہونے دیا, تسلسل برقرار رہا. 2005 میں پورے کاف لیگ نے اور پوری طاقتوں نے مجھے اپوز کیا مگر میں پھر بھی جیتا. اس کے بعد وہی عوامی ریلیشن برقرار رکھا, لوگوں کو سبز باغ نہیں دکھائے, جھوٹی وعدے نہیں کیے, جھوٹے لارے جھوٹے نعرے. اس کے بعد جب اللہ نے پھر موقع دیا تو اس وقت جس دن یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری نے ڈسکوالیفائی کیا اور ملتان کی عوام نے مجھے اس دن ایک اس بندے کے مقابلے پہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور, اس کا باپ MNA, اس کا باپ سابقہ ضلعی ناظم, اس کا جو ماموں سسر مخدوم شامت قریشی وزیر خارجہ رہ چکا, تو مجھے صرف ان لوگوں نے جو میری کلاس کے تھے, بیسیکلی میں مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے یہ میرے لیے آنر والی بات ہے. میں کہوں کہ میں بہت بڑا رائل نہیں, میں میڈیاکر آدمی ہوں, اور میڈیاکر ہونے کے ناطے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور الحمدللہ میں نے اس اعتماد کو ٹھیس کبھی نہیں پہنچائی. اچھا بٹ صاحب, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. دو چیزیں میں نے آپ کی بات سے پائی ہیں. ایک تو میڈیاکر جو بندہ ہے وہ عوام کا بندہ ہوتا ہے, بنیادی طور پہ وہی نمائندہ ہے عوام کا. مگر یہ جو ایک پراڈو کلچر ہے, یہ جو ایک دولت کا کلچر ہے, یہ اپنی ضرورت کے تحت آتے ہیں, بلکہ ایون اگر وہ چاہیں تو اپنے ووٹرز کو خرید بھی لیتے ہیں, وہ انجوائے کرنے آتے ہیں, مزہ لینے آتے ہیں سیاست کا, اور پھر واپس اپنی اسمبلی سے واپس اپنے محلوں میں. یہ جو عوام کا آدمی ہے یہ پس نہیں رہا اس سیاسی نظام کے اندر. سر اس سیاسی نظام میں آپ کی بات بالکل جینون ہے کہ سیاسی نظام میں غریب بھی پس رہا ہے اور اس کا جو نمائندہ جو اس کی آواز بن رہا ہے وہ بھی پس رہا ہے. جس خطے سے ہم بلانگ کرتے ہیں اسے ساؤتھ پنجاب بھی کہتے ہیں, عرف عام میں جنوبی پنجاب بھی کہتے ہیں, اسے مختلف ناموں سے اور بھی پکارا جاتا ہے. جس شہر میں بیٹھے ہیں یہاں تو کچھ فیسلٹیز بیسک لوگوں کو مل جاتی ہیں ڈور سٹیپ پر. آپ جب جیسے ہی ملتان سے دریا چناب کراس کرتے ہیں اور جب جیسے ہی آپ راجن پور پٹی تک اینڈ تک چلے جائیں, آپ کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ملتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی بھی ایک بڑا اہم ایشو چلا ہوا ہے چولستان میں, جانور بھی مر رہا ہے, انسان کے مرنے کا ڈر بھی ہے. پانی کی بڑی سخت کمیابی ہے, اور سوکھے نے یعنی خشک نے انسانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے, اور وہاں کے جانور تو بے تحاشا اس وقت مر رہا ہے کیونکہ زمین چٹک رہی ہے. مگر کسی کے کان پر وہی بات کہ سبز باغ والی جوں کیوں نہیں رینگتی. کل میں نے ایک بیان پڑھا ہے, بلکہ وہ آج صبح, کہ آج کچھ وہ کمشنر اس طرف کے علاقوں کے ہائی آفیشلز کو بھیجا گیا ہے کہ وہ وہاں جا کے معاملات کو دیکھیں. اس وقت کیوں نہیں دیکھا جاتا جب اس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے, جب معاملہ پیک پہ چلا جاتا ہے, بخار 107 کا چڑھ جاتا ہے, پھر دوائی لینے کے لیے کیوں بھیجا جاتا ہے؟ عامر بھائی یہاں پر ایک وڈیرا شاہی کا ایک کلچر ہے جس نے یہاں پر ایک غلبہ قائم کر رکھا ہے. وہ جو علاقے چولستان کے سے لے کر آپ اینڈ تک چلے, پہاڑوں تک چل جائیں, یہاں جہاں تک وڈیرا شاہی ہے وہاں غریب کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, اور ہم نے ان اسٹیٹس کو توڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اب یہ تو سیاسی جائے گا. گزارش یہ ہے کہ میں کام شہری کی حیثیت سے میرا ایک سوال کرتا ہوں. مجھے سابقہ گورنمنٹ جو گزری 3.5 پونے 4 سال, جب وہ الیکشن 2018 کا ہو رہا تھا تو مجھے خواب دکھایا میری نئی نسل کو کہ میں آؤں گا آپ کو 1 کروڑ نوکری دوں گا. میرے بچوں نے کہا کہ میں بغاوت کروں کہ 2 پارٹی رہی ہیں, پیس پارٹی مسلم لیگ, انہوں نے اقتدار انجوائے کیا ہے, مگر مجھے تو جاب نہیں ملی. میں نے تو ماسٹر کیا ہے, میں نے PhD کی ہے, لہٰذا میرا رائٹ بنتا ہے کہ مجھے جابس کے لیے کمٹمنٹ کر رہا ہے تو میں اسے ووٹ پول کرتا ہوں. میں نے ہر چیز کو اپوز کر کے اسے ووٹ پول کیا, مگر جب میں قریب پہنچا تو مایوسی ہوئی. وہ ایک سبز باغ تھا. مجھے کہا گیا کہ میں غریب آدمی ہوں, میں مزدور ہوں, میں دیہڑی دار ہوں, میں ٹیبل مینی کرتا ہوں, یا میں کسی سروس پمپ پہ کام کرتا ہوں, یا پیٹرول پمپ. مجھے کہا کہ آپ کو میں گھر دوں گا, 50 لاکھ گھر. میں اس خواب کے ساتھ کہ شاید مجھے میرا گھر بھی نکل آئے. مجھ سے 250-250 روپے میں کاغذ فل کرائے گئے. میں نے اپنا بھی کرا دیا, بھائی کا بھی کرا دیا, ماموں کا بھی, چاچے کا بھی. وہ پیسے بھی گئے اور گھر کا کہیں بنیاد بھی نہ ملی. اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ کو میں پولیس ریفارمز کر کے دکھاؤں گا. آپ تھانے جاؤ گے, آپ کو پہلے سلام ہوگا, چائے کا کپ ملے گا, اور آپ کے بعد لوگ آپ کی بات مانیں گے اور پتہ چلے گا کہ ایک عام شہری کو کتنی رسپیکٹ ملتی ہے. جب میں وہاں پر تھانے پہنچا, پہلے 500 لیتے تھے, اب 50,000 کی بات کرتے تھے. پہلے ہاتھ ملاتے تھے, اب تھپڑ مارتے ہیں.
مجھے کہا گیا کہ آپ لوگ بیوقوف لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو. میں آؤں گا, میں ایجوکیشن کو ایکول کر دوں گا. جو ایل جی ایس میں پڑھتا ہے, ملتان پبلک میں پڑھتا ہے, یا کسی ایلیٹ اسکول میں پڑھتا ہے, اور عام ٹاٹ کے اسکول کا سلیبس سیم ہوگا, اور جو بچہ اس کا سلیبس امیر کا پڑھے گا وہی غریب کا بچہ پڑھے گا. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا ریولوشن لا رہا ہے. اس میں سے ہماری کلاس میں ڈی سی, اے سی, کمشنر, آئی جی رینک کے نوجوان نکلیں گے, سی ایس پی آفیسر نکلیں گے. جب میں نے 3.5 پونے 4 سال اسے قریب سے دیکھا تو میں تو وہی پڑھ رہا تھا, الف بر الف زیر والے پیش ہو, اور امید کا بچہ یہ فلانٹ پڑھ رہا تھا. تو مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہ آئی. جب میں قریب پہنچا تو مزید میری منزل مجھ سے دور ہوتی گئی. مجھے کہا گیا کہ آپ کے پاس لوگ باہر سے کام کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے, کتنی جابز آپ کے پاس ہو جائیں گی. جب میں خود پہنچا تو میں جو کام کر رہا تھا اس سے بے روزگار ہو گیا. یہ تھا وہ سبز باغ جو ہمیں دکھایا گیا. اب اس سبز باغ کو میں کس طرح اس کی تشریح کر سکتا ہوں مزید. یہ تشریح تھی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ان پر اعتماد کیا. بٹ صاحب یہ سبز باغ کوئی پہلی بار دیکھا ہے اس عوام نے بقول آپ کے, اگر ہم اس کو سبز باغ مان بھی لیتے ہیں. مثلاً فرض کریں ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی دور میں, خاص طور میں آپ کے دور کی بات کرتا ہوں, جب آپ کی حکومت تھی, آپ کے نظریے کی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں ہوا کہ یکساں نظام تعلیم. اس نے کم از کم یکساں نظام تعلیم کی بات تو کی ہے ایٹ لیسٹ. اس نے یہ تو کہا ہے کہ ایل جی ایس کے اندر بھی آپ کے اوپر یہ حکم جاری ہے کہ آپ اتنے % بچوں کو 10 ہے, 5 ہے, 3 کچھ % ہے, وہ ضرور آپ داخل کروائیں گے, وہ بچے جو غریب کے ہیں, ٹاٹ کے. اور جو سلیبس ہے وہ ٹاٹ والے اسکول کے بچے کا اور ایل جی ایس کے اس ٹائپ کے دوسرے اسکولوں کے جو بڑے انگلش میڈیم اسکول ہیں اس کو لیول پر لے آئیں ایٹ لیسٹ. مگر اس سے پیچھے تو مجھے بالکل ڈر. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں تو ریولیوشن آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں ریولیوشن جب آیا, یہ جو ملتان کے جتنے بھی اسکولس تھے, چاہے رفیام اسکول تھا, مسلم اسکول تھا, چاہے علمدار کالج تھا, چاہے بلیسن کالج تھا, یہ سارے عمرہ کے اسکول اور عمرہ کے کالج تھے. ذوالفقار علی بھٹو کا ریولیوشن آیا, انہوں نے تمام اسکولوں کو نیشنلائز کیا, اور جو ٹاٹ والا بھی وہیں پر پڑھا. خواہ صاحب آپ بڑی رائل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, میں تو آپ کا نیبر رہا ہوں, اور اب آپ تھوڑے سے دور ہو گئے ہم سے. اس وقت اسکولوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو مسلم اسکول میں, جب میں مسلم اسکول سے پڑھا ہوں تو وہ امیروں کا اسکول تھا. جیسے نیشنلائز ہوا, غریب کا بچہ بھی 10 پیسے کے ساتھ پڑھ رہا تھا, امیر کا بچہ بھی 10 پیسے کے ساتھ وہاں پر پڑھ رہا تھا. ہمارے لیے جو دروازے بند تھے وہ کھول دیے گئے. میں خود ٹاٹ سے پڑھ کے نکلا ہوں. ہم نے 6ٹھی میں ABC پڑھی, 8ویں میں ہم فلاوری ABC لکھ رہے تھے, میٹرک میں ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایکٹیو اسپیسیفائز دیکھ رہے تھے, اور FA میں جا کے ہم سمری پڑھ رہے تھے. جو آج دوسری کلاس میں بچہ وہ سمری پڑھتا ہے جو ہم FA میں پڑھ رہے تھے. تو وہ ریولوشن تھا. وہ تو تھی بھٹو صاحب کی, میں وہی بتا رہا ہوں نا. اس کو ہم نے, اس تسلسل کو ہم نے مختلف انداز میں, مافیاز نے آ کے, جو لوگ پہلے لوگ الیکشن جو لڑتے تھے وہ خدمت کے جذبے لڑتے تھے, آج جو لڑتے ہیں وہ مال بنانے کے جذبے سے لڑتے ہیں. جب وہ مافیاز, اسکول مافیاز بھی اس میں آ گیا, اس میں بلڈر مافیاز بھی آ گیا. کس نے روکنا تھا؟ کس نے؟ سر دیکھیں, حکومتوں کا کام تھا. سر آپ کا بھی دور اقتدار رہا ہے. سر حکومتوں کا نہیں تھا, نون لیگ کا بھی رہا. سر میں بتاتا ہوں, روکنا کس نے؟ سر میں بتاتا ہوں, ہم پبلک نے ان کا احتساب بھی کرنا تھا, ان سے پوچھنا بھی تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ عمران خان ٹی وی پر روز آ کے ایک تقریر کرتا ہے, میرے خلاف سازش ہو گئی. میں اس پہ سازش میں نہیں جاتا, میں یہ پوچھتا ہوں, میں عام شہری کی حیثیت سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ تم نے 4 سال حکمرانی کی, تم نے پاکستان میں کون سے ایسا اچھا اقدام اٹھایا, جو کوئی اینی ون جس کے اوپر مجھے پراؤڈ فیل ہو کہ اس نے کیا ہے؟ کیا جو وعدے کیے تھے کوئی ایک وعدہ پورا ہوا؟ نہیں ہوا. مثلا آپ نوکریوں کی بات کرتے ہیں جی, آپ کہتے ہیں جی وہ گھروں کی بات کرتے ہیں جی, ملے ہیں لوگوں کو گھر؟ سر میں نے جی پرسنٹیج کم ہوگی نہ سر, پروسیس. سر میں بتاتا ہوں, اس وقت بھی تنقید سر, اس وقت پروسیس, سر اس وقت تک میں آپ کو آن گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے, اس وقت کسی بندے کو کوئی گھر ہینڈ اوور نہیں ہوا. اس وقت تک کوئی گھر ہینڈ اوور نہیں ہوا. اگر بنا بھی ہوگا تو پروسیس میں ہوگا, اگر نہیں بنا تو وہ کیونکہ ان کا انہوں نے جو سٹارٹ کیے تھے وہ ابھی زمین کے اوپر کھڑے ہیں, اس کے اوپر اس کا توانا درخت بننے کی کوشش میں اسے مکمل نہیں کیا گیا. یعنی وہ ہاؤس ہے, ہوم نہیں بنا. سر وہ خدا میری دعا میں ہے, ایسا کر دے کہ جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. مقام بھی نہیں بنا تو گھر کہاں سے بنے گا؟ زمین کا نام دکھا کے 2-4 لکیریں کاغذ پر کھینچنے سے گھر نہیں بن جاتے. اور گزارش یہ ہے کہ سبز خواب انہیں کہا جاتا ہے.
اب میں بی بی کے دور کو بڑا قریب سے دیکھتا ہوں. بھٹو دور میں ہم تو خیر ہوش میں نہیں تھے نا اس میں, تو بی بی جب اقتدار میں تھیں اس کو بھی ہم نے دیکھا, مگر جب میں نے جو الیکشن میں پراپر ہم نے قربت میں دیکھا وہ مشرف کے دور کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا. اب آپ موازنہ کرتے ہیں ماضی کے ساتھ, سبز باغوں کے ساتھ. میں مانتا ہوں کہ ہر پارٹی میں مافیاز ہیں, طاقتور لوگ ہیں جن کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے, اور مختلف چینل سے لوگ ان کے ساتھ ان کے بازو بن کے ان چیزوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں. مگر جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, پاکستان میں روز 2 دھماکے ہو رہے تھے, 50 40 50 60 تک بندوں کا فگر تھا جو اموات ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم نے ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. اس کے بعد پاکستان میں تاریخ میں 2 بڑے سیلاب آئے. ایک تو سن 1956 یا 57 کے دور کا کنفرم نہیں, مگر جو دوسرا سیلاب آیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2009-10 میں آیا, جہاں مظفر گڑھ سے لے کے سندھ تک جو دیہات تھے صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ گھر بنا کر دیے, ان لوگوں کو معاشی طور پر ان کو فنانسی سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اس کے بعد ہم نے پاکستان میں روزانہ 24 گھنٹے میں سے تقریباً 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور 6000 میگا واٹ پہ مشرف چھوڑ کر گیا. کبھی مشرف کو کسی نے گریبان سے نہیں پکڑ کے پوچھا کہ مشرف تو بتا, تو پاکستان کے مشرف بھی تباہ کر گیا, پاکستان میں دہشت گردی بھی چلا کر گیا, اور ساتھ جاتے ہوئے تو لوڈ شیڈنگ کا وہ ہمیں عذاب دے گا کہ ہمیں جینا بھی محال ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جب اینڈ کر کے گئی تو اس میں 13 سے 14,000 میگا واٹ تھی اور ڈیمانڈ 18,000 پر تھی. اگر ادھر سے بڑھا ہے تو ادھر ڈیمانڈ بھی بڑھی. سر میں بتا رہا ہوں, ہمارا میزان کیوں نہیں قائم ہوتا؟ سر میں بتا رہا ہوں, ہم اس بندے کے لیے کیوں نہیں سوچتے جو بالکل ایوانوں سے اتنی دور رہتا ہے جہاں اس کی آواز بھی نہیں پہنچتی. سر میں وہی بتاتا ہوں نا. اب دیکھیں ایک دور تھا بی بی کا, اس بی بی نے جب مظفر گڑھ تھرمل کا آغاز کیا تو یہ شیخ رشید تھا جو 5,000 بکواس کرتا تھا. تو اس وقت ایک ٹی وی پہ سلوگن چلتا تھا, میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, اور بجلی وافر ہو گئی کہ ہم نے دیہاتوں میں اور پہاڑوں تک بجلی پہنچائی. دیکھیں کسی بندے کو, اور یہ ان کا بڑی صاحب حق ہے. سر میں وہ بتا رہا ہوں, کوئی کہیں بھی رہتا ہے. سر میں وہ بتا رہا ہوں, اگر خواب کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں نا, کہ ہم نے 100 میں سے 100 خواب, ہمیں رات کو جو خواب آتے ہیں صبح ہمیں اس کی تعبیر نہیں مل جاتی جب تک مشکل جدوجہد نہ کریں. کوئی بھی خواب کو آپ تعبیر پانے کے لیے, کسی منزل کی طرف جانے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے. اب آپ نے یہاں پر دیش گزارا, دیش کے پردیش گزارا, پردیش سے یہاں پر آئے. میں نے زمانہ طالب علمی سے آغاز کیا, میں غریبوں کا بچہ تھا, مزدور کا بچہ تھا, وہیں سے نکلا, سروائیو کیا, کونسلر پر آیا, کونسلر ناظم پر آیا, پھر ناظم پر آیا, اور ان طاقتوں سے لڑتا آیا جن کا غلبہ تھا, جو وہاں پر ہمیں نام نہیں لینے دیتے تھے. جب میں پہلے الیکشن میں تقریر کر رہا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا اقبال خاکوانی منسٹر مروا دے گا. میں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے, یہ مروا دے گا تو کوئی موت اس کے بس کی بات نہیں ہے, مارنے والے سے بچانے والا, اور آج اس کا نام و نشان نہیں. آج اللہ نے ایک آخری بات آپ سے پوچھوں گا, ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں اس وقت الحاق ہے, جس میں چیئرمین صاحب بلاول بھٹو وزیر خارجہ بھی بنے اور کم عمر ترین وزیر خارجہ, آپ کوئی امید رکھتے ہیں کہ اس دور حکومت میں, اس الحاق میں عام آدمی کو ریلیف ملتا نظر آتا ہے؟ سر میں وہی, ابھی تو معاملات اوپر جا رہے ہیں. سر میں وہی بتا رہا ہوں, میں جنرلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو وہی بات آ گئی 3.5-4 سال کے اندر جو معیشت اور پاکستان کا تباہ حالی ہوئی ہے نا, وہ میں بحثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں پارٹی کو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ڈی ٹریک ہو چکا ہے, اور جو گاڑی ہماری پٹڑی پر تھی پٹڑی سے اتری ہوئی ہے اور نہ جانے کس کھائی کی طرف موو کر رہی ہے, اور بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے. ان سینئر ڈرائیور سے بھی نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں نا, جو اس وقت کام کر رہے ہیں. اس حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 3.5 سال کی تباہی تھی, وہ 70 سال کی تباہی کہتا ہے کہ ان کے پاس 40 سال کا اقتدار تھا. مگر کسی نے جنرل ضیاء سے نہیں پوچھا تو ہیروئن دے گیا, کلاشنکوف دے گیا, ملک میں تباہی دے گیا, نہیں پوچھا. یہ کہتا جی انہوں نے اتنے بندے مروا دی ڈرون میں تو نے کبھی مشرف کا نام لیتے زبان پہ چھالے کسی کے نہیں آتے. کسی کو حق سچ کہنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے ڈیموکریٹک ہیں. آپ بلیو کریں, جب مشرف کو سیٹھ طفیل نے, جب جسٹس سیٹھ طفیل نے سزا سنائی تو سب سے پہلے پھر 2 سال سے قوان عمران خان کے سارے وزیر اس کے سپورٹر بنے ہوئے تھے, اس کے سپوک مین بنے ہوئے تھے, اس کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں. آج جیسے میثاق جمہوریت ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کو میثاق معیشت کرنا چاہیے. اچھا, بہت اچھی آپ نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت بھی ہو جائے تو ہم ان بحرانوں سے باہر طور اور یہ سبز باغوں کے چکر سے نکل کر ہم ایک حقیقی زندگی کی جانب بڑھتے جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ نے خوبصورت باتیں کی, اور ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے نظریے کو, آپ نے بھی کیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے سکم
موجود ہیں جن کے دور ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم کسی ایک پروگرام میں پھر ایک دفعہ انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بات ہو رہی تھی کہ سبز باغ دکھانے کی بات ہو رہی تھی, پارٹیاں بدلنے کی بات ہو رہی تھی, اس امید کی جو عوام اپنے کینڈیڈیٹ سے لگاتی ہے. آج بھی وہ امید اور عوام اور کینڈیڈیٹ کے درمیان وہ جنگ آج بھی جاری ہے, اس دعا کے ساتھ کہ ہم جلد ان بحرانوں سے نکلیں اور حقیقی باغ کی طرف بڑھیں, وہ باغ جو واقعتاً ہمارے لیے سبز ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.